बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन चीज़ों के ऊपर बात करनी है। एक, अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकूमत यानी कि अपने जो उनके ग़ुलाम हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया अमेरिका ने, और वो जो मुतालबा किया है उस मुतालबे से किसी को कोई परेशानी नहीं है सिवाय तहरीक लबैक को। परेशानी भी है, तशवीश भी है, लेकिन तहरीक लबैक को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि वो क्यों और कैसे। दूसरे नंबर पे मुजीब रहमान शामी ने कल अपने एक प्रोग्राम में कादियानियों के हक में कादियानी को सपोर्ट किया, फिर तहरीक लबैक की सोशल मीडिया ने उसकी सही ट्रोल की, फिर यानी कि हम अपनी ज़बान में कहें तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उसकी वजाहत आ गई, और उसकी वजाहत आना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने कहा था ना कि जो कादियानियों के हक में आवाज़ उठाते हैं तो उससे कादियानियों को फ़ायदा पहुँचे ना पहुँचे, तहरीक लबैक को ज़रूर फ़ायदा पहुँचता है। वो पहुँचा है, वो कैसे, वो भी आप लोगों के सामने रखना है। तीसरे नंबर पे नाज़रीन, जो अज़्म इस्तिकाम ऑपरेशन की बात हो रही है, कल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर साद रिजवी साहब का मौक़िफ़ सामने आ गया है, और बिल्कुल जितने भी दूसरे सियासी जमातें हैं उनसे एक मुनफरिद और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौक़िफ़ उसने दिया है। कहीं भी उसने कोई सियासत नहीं की, कहीं भी उसने कोई अपना ज़ाती मफाद या कोई मुखालफत नहीं दिखाई, कोई यानी कि तनकीद नहीं की। उसने सही पॉइंट के ऊपर यानी कि आवाज़ उठाई है, वो भी आप लोगों के सामने रखना है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका ने जो पाकिस्तान में तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत का कवानीन है, उससे सब लोगों को तकलीफ है, यूरोपियन वालों को, और पाकिस्तान में जो यूरोपियों के पालतू हैं उनको भी ज्यादा तकलीफ है, और इनके पीछे कौन लोग हैं वो भी सब लोगों को मालूम है। तो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने फिर मुतालबा किया है कि इसको कानून को ख़त्म करना चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया में हर जगह तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन की मुखालफत करते हैं। मैथियो, पाकिस्तानी हम मनसबों से मजहबी अकलियतों के साथ सलूक पर भी बाकायदगी से बात होती है। तर्जमान, चंद दिन पहले ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट में खड़े होकर जब हुकूमती आदमी ये कहे कि अकलियतों के साथ जुल्म हो रहा है, तो फिर इस अमेरिकी जो तर्जमान है इसका आवाज़ उठाना कोई इतने मायने नहीं रखता है। अपने पाकिस्तान की भी वो ये कहते हैं, हम मुसलसल वाक़ियात के बुनियादी मजहबी आज़ादियों की मुनज़्ज़म मुसलसल खिलाफ वर्जियों की रिपोर्टों से फिक्रमंद हैं। मैथ्यू मिलर, हमने वाज़ेह किया है कि मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पाकिस्तान के लिए भी तशवीश का बैस हैं। तर्जमान, अब नाज़रीन ये खबर जो ही की तो यकीनन जो लिबरल लोग हैं उनको तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो चाहते यही है। इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा तशवीश हो रही है और गुस्से का इज़हार कर रहे हैं वो कर रहे हैं तहरीक लबैक वाले। लेकिन मैं समझता हूं कि तहरीक लबैक वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, अभी तो माशाल्लाह वो माहौल भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इमरान खान के दौर में 3 बार अमेरिका ने मुतालबा किया था कि इस कवानीन को ख़त्म किया जाए। जब इमरान खान ने 40 गुस्ताखों की जो रिहाई का मुतालबा किया था अमेरिका में, उसमें इमरान खान ने आसिया मलूना को भी रिहा किया था, शकूर कादियानी को भी रिहा किया था, जहानाबाद के जो ईसाई गुस्ताख थे उनको भी रिहा किया था। तो उस टाइम तहरीक लबैक अगर देखा जाए तो आसिया मलूना के वक्त भी तहरीक लबैक की बात नहीं मानी गई, उनके साथ धोखा किया गया, झूठा मुआहदा किया गया, फिर आसिया मलूना को बाहर भेजा गया। फ्रांसीसी सफीर के वक्त भी तहरीक लबैक का मुतालबा नहीं माना गया। तो यानी कि अगर देखा जाए तो उस टाइम ये कह रहे थे कि तहरीक लबैक कंप्रोमाइज कर गई है, यानी कि ये अब सिर्फ आवाज़ उठाएंगे, अमली काम नहीं करेंगे। अगर हम सीधे एक वाज़े अल्फाज में कहें तो उस टाइम तहरीक लबैक को कमज़ोर दिखाया जा रहा था कि तहरीक लबैक के कोई मुतालबात नहीं माने जा रहे। तो उस टाइम अमेरिका मुतालबा कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम भी किसी की जुर्रत नहीं हुई। अमेरिका का पाकिस्तान से तौहीन रिसालत कवानीन की मनसूखी का मुतालबा, ये उस टाइम का मुतालबा है इमरान खान के ऊपर। ये मेरा ख्याल है 2018-2019 के वक्त जिन्होंने मुतालबा किया था। फिर उसके बाद 2020 में जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की तंजीम है, उस वक्त उन्होंने इमरान खान की जो इकदाम थे, खासकर आसिया मलूना की रिहाई, कतार पर बॉर्डर खोलना, उसके बाद 400 मंदिर का ऐलान करना, गुरु नानक यूनिवर्सिटी, तो उस वक्त भी अमेरिका ने मुतालबा किया था कि पाकिस्तान को खासकर जो तौहीन मजहब है इसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए, इसको तब्दील करना चाहिए। तो नाजरीन, ये जब से कवानीन बना है तब से ये मुतालबे होते आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस टाइम तो तहरीक लबैक शायद इतने पावर में भी नहीं थी। अब तो माशाल्लाह बच्चा बच्चा इस चीज का वाकिफ हो चुका है, तो लिहाजा ये सिर्फ अपनी नीयत ज़ाहिर कर रहे हैं,
اس سے مایوسی انشاءاللہ نہیں ہونی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ جب تک پاکستان میں تحریک لبیک ہے کسی کی جرات ہی نہیں ہے کہ وہ اس قوانین کو چھیڑ کے دکھائیں۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین، مجیب الرحمان شامی نے جو آواز اٹھائی تھی، مجیب الرحمان شامی کے وقت میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ جتنے بھی پالتو ہیں، اس کے بعد اب فیصل سبزواری میں نہیں پارلیمنٹ میں، یعنی کہ یہ صحافی چند دنوں سے اور پارلیمنٹ میں فیصل سبزواری تو امریکہ کا جو مطالبہ، یہ سب کچھ سمجھ آ رہا ہے، یہ صرف ماحول بنانے کی کوشش کریں، لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجیب الرحمان شامی نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جی قادیانی ہیں، ان کو آزادی نہیں ہے، ان کا نام نہیں لے سکتے۔ تو اس ٹائم میں نے کہا تھا جو لاسٹ ویڈیو میں کہ بھائی جو لوگ قادیانیوں کے حق میں بولتے ہیں، جو بھی سینئر صحافی ہیں، جو بھی میٹیرین ہے، کوئی پولیٹیشن ہے، تو اس میں تحریک لبیک کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم قادیانیوں کے سپورٹر ہیں۔ اللہ کا شکر ہے تحریک لبیک جب تک ہے تو ان کی جرات نہیں ہے۔ تو آخر تحریک لبیک کے جو سعد رضوی صاحب کہتا ہے نا کہ رضوی ملنگوں نے اس کا ایسا ٹرول کیا کہ پھر اس نے وضاحت دے دی، اس نے اپنی وضاحت میں یہ واضح کیا ہے کہ قادیانی نان مسلم ہیں، اس کے اوپر کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہم اس قانون کو مانتے ہیں، یہ پاکستان کے قانون ہیں۔ یعنی کہ اس نے اپنی وضاحت دے دی ہے کہ بھائی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ واقعی ہی قادیانی کافر ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ناظرین سب سے میں جس کو اہم سمجھ رہا ہوں وہ ہے جو عزم استحکام یعنی کہ آپریشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس میں پی ٹی آئی کی میں جو منافقت آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ وہ ایز اے پارٹی مخالفت کر رہی ہے، لیکن ان کی جو کے پی کے میں حکومت ہے وہ اس کی سپورٹ کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی مخالفت کر رہا ہے، ایم کیو ایم بھی مخالفت کر رہی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ تو صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کوئی مخالفت کر رہے ہیں اور کوئی سپورٹ کر رہے ہیں جیسے قانون والے ہیں، لیکن سعد رضوی صاحب نے اتنا زبردست بیان دیا، جیسا اس نے ایک اپنے انٹرویو میں کہا تھا جب اس کے اوپر سوال کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو جو جواب سعد رضوی صاحب نے دیا تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاستدان نے نہیں دیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، اس کا کردار پاکستان میں ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنے سے پہلے آپ ان لوگوں کو برا بھلا کہیں جو 4 نمبر گیٹ پہ جا کے وہاں پڑے رہتے ہیں، یعنی کہ ان کو بھی برا کہیں، آپ صرف اسٹیبلشمنٹ کو برا نہ کہیں۔ تو اسی طرح کا جواب دیا سعد رضوی صاحب نے۔ سربراہ تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو گرفتار، ڈرانے دھمکانے سے مزید نفرتیں پیدا ہوگی، حکومت چند یعنی کہ جو شرپسند ہیں ان کو بنیاد بنا کر ملک میں افراتفری کی جو لہر ہے پھیلانے سے گریز کرے۔ کیا گارنٹی ہے کہ اس آپریشن میں کسی کو ناحق گرفتاریاں یا مارا نہیں جائے گا؟ بہتر ہے کہ آپریشن عزم استحکام شروع کرنے سے پہلے قوم کو اعتماد میں لیا جائے، قانون پر عمل درآمد سے ہی ملک میں امن آئے گا۔ امن و امان کے نفاذ کے لیے پوری قوم فوج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ یعنی کہ اس نے اتنا زبردست یعنی کہ دونوں پہلوؤں کے اوپر سعد رضوی صاحب نے کیا ہے کہ آپ اس عزم استحکام جو آپریشن ہے اس کو بنیاد بنا کر کسی بے گناہ کو پکڑنا مارنا یہ کسی چیز کی یعنی کہ یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کسی بے گناہ یا اس کو نہیں بھیجیں؟ یعنی کہ اس کا ٹارگٹ صرف تھا اسٹیبلشمنٹ کے، آپ کو صاف اور شفاف یعنی کہ کرنا چاہیے، عوام میں نفرت نہیں پھیلنی چاہیے۔ پھر اس نے صاحب یہ بھی بتا دیا ہے کہ پاکستانی قوم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اگر وہ آپریشن کرتی ہے، صحیح آپریشن کرتی ہے۔ تو جو لوگ آپریشن نہ کرنے کے حق میں ہیں، جو تحفظات ظاہر کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی پوائنٹ اٹھا دیا اور فوج کا بھی اس نے ساتھ دے دیا۔ تو اتنا زبردست جواب جو سعد رضوی صاحب نے دیا ہے، اس میں کہیں بھی کوئی سیاست نہیں ہو رہی، جو صحیح پہلو ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ کہ انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری، مہنگی بجلی، لوڈ شیڈنگ اور عوام دشمن بجٹ کے خلاف پوری قوم سراپا احتجاج ہے۔ ملک اس وقت بدترین اور نازک دور سے گزر رہا ہے۔ کیا میں پاکستان سے اب تک ایسی سیاست کبھی ملک میں نہیں رہی جو پچھلے چند سالوں میں ہو گئی ہے۔ پوری دنیا میں حکومت عوام کی سہولیات کے لیے قائم ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں حکمران عوام کو اذیتیں دینے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے ماحول میں کبھی ملک ترقی یا خوشحالی کی طرف نہیں جائے گا۔ نظرانند جانی کے بعد میں اس نے جو ملکی معاملات ہیں، جو طرز حکومت ہے، اس کی اس نے نشاندہی کیا ہے کہ آئے روز پاکستان میں جو بھی حکمران ہے اس نے عوام کو ذلیل ہی کیا ہے۔
عوام کو رسوائی کیا، ان کو تکلیفیں پہنچائی ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو اس نے عزم استحکام آپریشن ہے اس کے اوپر اس نے واضح موقف دے دیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، بشرطے کہ اس آپریشن میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی بے گناہ شہری کو اس کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. تو ناظرین، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین سعد رضوی صاحب کا موقف ہے عزم استحکام کے حوالے سے. اس طرح کا موقف باقی کسی نے نہیں دیا ہے. پی ٹی آئی کی سمجھ آ رہی ہے، وہ بھی سیاست کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان ویسے اس ٹائم ساتویں آسمان کو چھو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، لیکن سب لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ وہ کیوں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے. ایم کیو ایم کو اپنا ڈر لگ گیا ہے کہ وہ قاتل ہیں، وہ بتہ خور ہیں. یعنی کہ عزم استحکام، یعنی کہ اس میں بہت، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت کچھ صفایا ہوگا. تو ڈر تو ان کو ہونا چاہیے کہ جو لوگ خوف زدہ ہیں. میں واضح الفاظ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ آپریشن سے کن لوگوں کو ڈر ہونا چاہیے، یا جیسا کہ امریکہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اس قوانین میں تبدیل ہونی چاہیے، تو جو تبدیلی کے خلاف ہیں ان کو کیوں ڈر ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ ایک کمرے میں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ چند ایک لوگ اور رہتے ہیں. اس کمرے کے کچھ اصول ہیں، اصول و ضوابط ہیں کہ بھئی آپ نے 10 بجے سے بعد میں لائٹ آن نہیں کرنا ہے، اس کا ڈور نہیں کھلا کرنا ہے، اے سی کو زیادہ تیز نہیں کرنا ہے، یعنی کم کرنا ہے، یا کچھ ایک اصول ہوتے ہیں. اس میں انہوں نے ایک سائن بورڈ لگایا ہوا ہے کہ اس کمرے میں کوئی سگریٹ نہیں پی سکتا ہے. اب اس کمرے میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں کچھ ہیں جو پرماننٹ سگریٹ کے عادی ہیں، کچھ ہیں جو صرف کھانے کے بعد سگریٹ پیتے ہیں، کچھ ہیں کہ وہ کبھی کبھی محفل میں آ کے سگریٹ پیتے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو سگریٹ سے نفرت کرتے ہیں، ان کو سگریٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو اس کمرے میں ایک بورڈ لگایا جاتا ہے کہ جو بھی آدمی اس کمرے میں سگریٹ لگائے گا اور پکڑا جائے گا اس کو 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. تو اس 1 لاکھ جرمانے کا جو بورڈ لگے گا اس میں سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی؟ یقیناً اس کی ہوگی جو پرماننٹ عادی ہے، وہ اس کی مخالفت کرے گا. یا دوسرے نمبر پہ جو کھانے کے بعد سگریٹ پیتا ہے وہ مخالفت کرے گا. تیسرے نمبر پہ وہ کرے گا جو کبھی کبھی سگریٹ پیتا ہے. جو سگریٹ سے نفرت کرتا ہے وہ تو کہے گا بھئی 1 لاکھ نہیں 10 کروڑ لگا دو، مجھے کوئی فرق نہیں ہے. تو اب آپریشن سے ڈر ان کو ہونا چاہیے کہ جو لوگ چور ہیں، جو لوگ مجرم ہیں، ان کو ڈر ہونا چاہیے. عام شہری کو کیا ڈر ہے؟ مجھے کیا ڈر ہے آپریشن کا؟ اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی ڈر بھی نہیں ہے. یا جو ایم کیو ایم والے ہیں وہ اپنی جگہ میں ڈر رہے ہیں، کیوں کہ انہوں نے یعنی گنڈے پالے ہوئے ہیں کہیں ہماری طرف نہ آ جائیں. تو لہٰذا جو سیاسی جماعت پاک صاف ہے، یعنی تحریک لبیک ہے، الحمدللہ اس میں کوئی ایسی انتہا پسند شرپسند لوگ نہیں ہیں، تو اس کو کس چیز کا ڈر ہونا چاہیے کہ یار آپریشن ہو رہا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. یقیناً جو آپریشن ہو رہا ہے تو وہ مجرموں کے خلاف ہو رہا ہے نا. تو جب اتنا بڑا آپریشن ہوتا ہے اس میں ایک ایک آدمی کا خیال رکھنا چاہیے، بالکل رکھنا چاہیے. لیکن اتنے بڑے آپریشن میں اگر کوئی اکڑ دکڑ واقعہ ایسا ہو جاتا ہے، اگر آپ جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگوں کے دوران ایسے بھی واقع ہوئے ہیں کہ اپنے ہی تلواروں سے صحابہ کرام زخمی بھی ہوئے ہیں اور شہید بھی ہوئے ہیں. جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں تو ایسے واقعات کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہو جاتے ہیں. اس کو بنیاد بنا کر کہیں کہ یار یہ دیکھو بے گناہ شہریوں کو ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو قتل کی جا رہا ہے. یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان فوج کے دشمن ہیں، یا وہ امریکہ کے غلام ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں استحکام ہو. تو لہٰذا ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ سعد رضوی صاحب کا جو موقف تھا وہ بہترین تھا. اور دوسرے نمبر پہ جو امریکہ نے مطالبہ کیا ہے اس سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ